अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम अपनी जुबान से चाट कर मेरे जूते साफ करो तो खाना दूंगी। मेरी भाभी ने गुरूर से कहा तो मेरा दिल फट गया। मैं शहीद की बेवा थी और पूरे 10 सिपारे मेरे सीने में दफन थे। खुद को मजबूत करते मैंने भाभी को ललकारा, जिस अल्लाह ने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। मुसल्ला बिछाकर बैठ गई और 10 सिपारे जो याद थे पढ़ना शुरू किए। अभी 30 मिनट ही गुजरे थे कि हर भाभी की तरह मेरी भाभी भी मुझसे नफरत करती थी, और वो इस नफरत में वो सब कुछ कर चुकी थी जो कर सकती थी। लेकिन आज तो उन्होंने इंतहा कर दी। मेरे सामने अपने पांव रखे खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे पैर चाटो तो फिर तुम्हें खाना मिलेगा। मैं इतनी ज्यादा मजबूर थी कि बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा मजबूर कि शायद ये भी करने को तैयार हो जाती। लेकिन मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे याद आया, मेरा रब कहता है कि मेरे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका। उसी के सहारे मैंने भाभी को इनकार कर दिया और जय नमाज बिछाकर बैठ गई। अल्लाह से दुआ करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, भाभी हंसने लगी कि बिलाखिर तुझे यही सब करना होगा, क्योंकि बिना खाए तू कितनी देर तक जिंदा रहेगी। अभी मैं अपनी इबादत में मसरूफ थी और 10 मिनट और गुजरे जब मैंने देखा कि भाभी तो मेरे पीछे से। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन लाड प्यार में गुजरा। भाई की पैदाइश के बाद भी मेरी हैसियत घर में कम न हुई। माँ बाप ने कभी मुझ पर सख्ती ना की, हर फरमाइश पूरी की, हर ख्वाब पूरा किया। स्कूल जाते हुए मेरी चोट पर माँ का रोना, स्कूल से वापसी पर बाप का इंतजार करना। भाई मुझसे 3 साल छोटा था, मगर उसका मिजाज मेरी जिद के सामने नरम ही रहता था। भाई की शादी मेरी शादी से कुछ अरसा पहले हुई थी। नई बहू आई तो घर का माहौल बदला। भाई बदल गया। माँ बाप के चेहरे पर फिक्र की झलक आई, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया। बाबा ने फौरन हाँ कर दी। रिश्ता किसी आम इंसान का नहीं था, एक फौजी का था। मुल्क की हिफाजत पर मामूर फर्ज शिनास सिपाही, जिसे देखकर सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। मैंने शौहर को पहली बार निकाह के दिन देखा। वर्दी में मलबूस, चमकती आंखों वाला खुददार मर्द, जिसके चेहरे पर वक्कार का नूर था। निकाह हुआ, रुखसती हुई, नई जिंदगी का आगाज हुआ। शौहर ने मेरा हर ख्याल रखा। छोटे छोटे अंदाजे मोहब्बत के बड़े सबूत बनते। वो कभी मेरे लिए चूड़ियां लाता, कभी अचार, कभी मेरी पसंद की चादर। हर काम में मेरी राय लेता। मेरे हाथ का खाना खाकर तारीफ करता। मेरी खामोशी को पढ़ लेता। मेरे लबों पर आने से पहले मेरी बात पूरी करता। जब छुट्टी पर आता तो दुनिया भूल जाता, सिर्फ मुझे वक्त देता। मेरी बातों पर हंसता, मेरी तस्वीरें बनाता, मुझे खूबसूरती के अलकाबात देता, मुझे रानी कहता, मुझे अपनी दुनिया मानता। लेकिन फिर वो दिन आया जब वो महाज पर गया और मैं उम्मीद से थी। मां बनने के जज्बात मेरे दिल में धड़क रहे थे। हर दिन इंतजार में गुजरता, उसकी कॉल का, उसके खत का, उसके पैगाम का। हर दरवाजे की आहट पर दिल धड़कता कि शायद वो आ गया हो। एक दिन फोन आया, खुशखबरी सुनाई गई। मेरी बेटी दुनिया में आ गई, लेकिन साथ ही क्यामत की खबर सुनाई गई। शौहर वतन पर कुर्बान हो चुका था। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। एक तरफ मां बनने की खुशी, दूसरी तरफ सुहाग लुटने का दुख। एक तरफ बेटी की मुस्कुराहट, दूसरी तरफ कमर तोड़ देने वाला सदमा। मुझे लगा सांस लेना दुश्वार है। मैं खुद को दीवारों से टकराना चाहती थी, लेकिन बेटी के नन्हे हाथों ने मुझे रोक लिया। मैंने जीने का फैसला किया। बेटी के लिए मैंने खुद को संभाला। माँ बाप पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए भाई के घर का रुख किया। मुझे लगा वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वहां जाकर हकीकत बदल गई। मेरे भाई के कमरे में नए मेहमान खाने में रहती थी। भाभी ने साफ कह दिया था कि उनके असूल सख्त हैं। मैं मान गई। मेरी आंख कभी बंद भी ना होती कि भाभी आवाज दे देती, उठो नाश्ता बनाओ। मेरी बेटी अभी 4 माह की थी। भाभी से कहा कि थोड़ी देर बच्ची को पकड़ लो ताकि मैं हाथ पांव सीधे कर लूं। तो उसने कहा, ये बच्ची मेरी नहीं है, तुम खुद संभालो, काम भी करो और बच्ची को भी संभालो। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बेटी हर वक्त रोती रहती थी। शायद उसे भूख लगती थी,
یا بیماری نے گھیر رکھا تھا۔ بچی کو گود میں لیے میں چولہا جلاتی، آٹا گوندتی، سالن بناتی، برتن مانجتی۔ سردیوں کے دن تھے، پانی برف جیسا ہوتا، ہاتھ سن ہو جاتے، کپڑے دھوتے ہوئے انگلیاں شل ہو جاتی۔ بیٹی کو زمین پر رکھنا گناہ سمجھتی تھی، اس لیے ہر کام میں اسے ساتھ رکھتی تھی۔ تھکن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا۔ ایک رات بیٹی کا بخار تیز ہو گیا، بھائی سے کہا تو وہ بادل نخواستہ لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، لیکن صرف ایک بار کی نرمی تھی، اس کے بعد پھر وہی بے اتنائی تھی۔ بیٹی کی رات بھر کا رونا دھونا جاری رہتا، لیکن میری نیند ٹوٹتی نہ تھی، کیونکہ جسم کی ساری توانائی دن بھر کے کاموں میں ختم ہو جاتی۔ بیٹی کے رونے کی آواز بھی مجھ تک نہ پہنچتی۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ شوہر زندہ ہوتا تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ مجھے تکلیف میں دیکھتا تو خود تڑپ جاتا، وہ میرے ایک آنسو پر دنیا ہلا دیتا۔ اس کا پیار خالص تھا، اس کی توجہ مکمل تھی، اس کی محبت بے مثال تھی۔ میرے دل میں روز اس کی یاد تازہ ہوتی، اس کی باتیں گونجتی، اس کی ہنسی سنائی دیتی، اس کی خوشبو محسوس ہوتی۔ بھائی کے گھر میں خود کو مہمان سے زیادہ بوجھ محسوس کرتی۔ کسی سے دل کی بات کرنے کا موقع نہ ملتا، ہر وقت ڈانٹ سننے کو ملتی۔ کسی دن سالن میں نمک کم ہو جائے تو تانے ملتے، کپڑوں میں داغ رہ جائے تو طوفان کھڑا ہو جاتا۔ مجھے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی، ان کے ہوتے تو شاید یہ سب نہ سہنا پڑتا، شاید کوئی سننے والا ہوتا، شاید کوئی شاباش دیتا۔ بھائی کو کہتے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ خود بیوی کے زیر اثر تھا، اس کی زبان بھی کڑوی ہو چکی تھی۔ ایک دن بچی بہت بیمار ہو گئی، بخار سے کانپ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے میں لپیٹ کر گود میں اٹھایا۔ باہر سردی کا عالم تھا، دوا لینے نکلی، لوگوں کی نظریں تکلیف دے رہی تھیں۔ ایک عورت اکیلی بچی کے ساتھ دوا کے لیے در بدر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا دی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دل چاہا شوہر کی قبر پر جا کر چیخ چیخ کر سوال کروں کہ تم مجھے اس حال میں کیوں چھوڑ گئے ہو؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والے خود موت سے نہ بچ سکے؟ میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال ہوتے تھے۔ وہ بھوکی ہوتی تو میرا دل کٹتا، اس کی مسکراہٹ کے لیے میں دن رات ایک کر دیتی۔ میری دعائیں صرف اس کی صحت اور سکون کے لیے ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے خواب دفن کر دیے، اپنی خواہشات جلا دیں، اپنی جوانی قربان کر دی۔ میری زندگی کا مرکز میری بیٹی تھی، میں اس کی ماں بھی تھی، باپ بھی، سہارا بھی، چھاؤں بھی، سایہ بھی۔ میں نے اپنی تکلیفوں کو ہنس کر سہنے کا ہنر سیکھ لیا، لیکن کبھی کبھی دل کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ میں چپکے سے چھت پر جاتی، آسمان کو تکتی اور دل ہی دل میں شوہر سے باتیں کرتی۔ اب مجھے اسی گھر میں وقت گزارنا تھا، بیٹی کی پرورش کرنی تھی۔ اپنی آنکھوں میں خوابوں کے بجائے اب صرف ذمہ داریاں تھیں۔ میری ہر صبح بیٹی کی ہنسی سے شروع ہوتی، ہر رات اس کی سانسوں کی فکر میں گزرتی۔ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک ادھورا پن تھا جو ہر لمحہ دل کو کاٹتا تھا۔ یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر وہ لمحے جو انسان کے دل میں خوشی کا سبب بنے، خوبصورت احساس چھوڑ جائیں یا پھر ایسی چوٹ دے جائیں جو زندگی بھر کا روگ بن جائے۔ میرے دل میں آج بھی وہ لمحے تازہ تھے جب میرا شوہر زندہ تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر تم وطن پر قربان ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ مسکرا کر کہتا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے بابا نے بھی تو یہی وردی پہنی تھی، ساری زندگی اسی ڈیوٹی پر گزار دی تھی، آج بھی زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں کہتی تھی، ہاں، لیکن سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ شہادت پا جاتے ہیں، بہت سی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تب وہ کہتا تھا، شہادت موت نہیں ہوتی، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہادت تو فخر ہے، اور ایک سپاہی کی بیوی کے لیے بھی فخر کہ اس کا شوہر قوم کے لیے قربان ہوا۔ میں اکثر اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن دل میں ہمیشہ ایک انجانی سی بے چینی رہتی تھی، جیسے کوئی انہونی میرے قریب ہے
اور ایک دن وہ انہونی میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک دن اسی طرح کا دن تھا جب کچھ اجنبی چہرے میرے گھر آئے۔ میں گھبرا گئی کہ کون ہے اور کیوں آئے ہیں، لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں آپ کے شوہر نے دشمن کی فائرنگ سے بچایا تھا اور اپنی جان قربان کر دی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا گھر بنا لیا ہے، اور آج ہم نے سوچا کہ جو ہمارا محسن تھا اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ وہ ایک خوبصورت سی ٹوکری لائے تھے جس میں میری بیٹی کے لیے نرم گرم کپڑے تھے، میرے لیے 2 خوبصورت سوٹ تھے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، اور ایک لفافے میں کچھ نقد رقم بھی رکھی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری فریاد سن لی ہو اور میرے شوہر کے صدقے میری مدد بھیجی ہو۔ میں نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، میری بھابھی اندر آئیں اور اس ٹوکری پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا، یہ سب ہمارے گھر کا سامان ہے، تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، یہ تو میری بیٹی اور میرے لیے لایا گیا ہے۔ تو کہنے لگیں، تمہیں تو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، یہی کافی ہے، اور جو پیسے ہیں ان میں سے بھی تمہیں 500 سے زیادہ نہیں دوں گی۔ میں نے پھر التجا کی کہ بیٹی کے کپڑے تو مجھے دے دیں، آپ کے ہاں تو ابھی اولاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگی، نہیں ہے تو کیا ہوا، کل ہو جائے گی، تب یہ کپڑے میرے بچے کے کام آئیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل جل اٹھا، جیسے کسی نے میرے شوہر کی قربانی کی بھی تذلیل کر دی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سب رشتہ دار کہتے تھے کہ شاید یہ بھانج ہے، لیکن وہ کہتی تھی، ہم نے فیملی پلاننگ کی ہے اور اپنی مرضی سے ابھی بچے نہیں چاہتے۔ میں ان کی پلاننگ سے بے خبر تھی، لیکن ان کی نیت مجھ پر ظاہر ہو چکی تھی۔ میں نے وہ 500 روپے لیے اور دل شکستہ ہو کر قریبی دکان پر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دودھ کا ڈبہ خریدا، کچھ پیمپر خریدے، کیونکہ میں اسے بغیر پیمپر کے سلایا کرتی تھی اور وہ بار بار بیمار ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اللہ نے میرے لیے ایک در کھولا، لیکن میری اپنی ہی بھابھی نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی، جیسے میرے شوہر کی شہادت کا کوئی مول نہ رہا ہو، جیسے میری حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہ رہی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن میں اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلوں گی۔ میری بھابھی ہمیشہ میرے ساتھ مقابلے کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ان کی شادی کے بعد میری شادی ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ میرے شوہر کے بارے میں کچھ منفی باتیں نکالیں یا میرے شوہر کی چھٹی کم ہونے پر طنز کریں۔ جب میں اپنے سسرال کی کسی خوشی کا ذکر کرتی تو وہ کہتی، تم تو خوش نصیب ہو، ورنہ اکثر لڑکیاں تو سسرال میں روتی ہیں، اور اب جب قسمت مجھے انہی کے رحم و کرم پر لے آئی تھی تو وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھیں۔ میں ان کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لیکن اندر سے میں دن بدن ٹوٹ رہی تھی۔ میری امیدیں کمزور ہو رہی تھیں، میری دعائیں دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھیں کہ یا اللہ، یا تو کوئی کرامات دکھا دے یا مجھے کسی اور راستے کی روشنی دے دے۔ میں نے اپنے شوہر کی شہادت کو ہمیشہ فخر کا باعث سمجھا تھا، لیکن اب جب میں اپنی بچی کو 2 وقت کی روٹی اور ایک صاف کمبل دینے کے لیے ترس رہی تھی تو میں اللہ سے سوال کرنے لگی تھی کہ یہ فخر میرے کس کام کا، جب میں اپنی بیٹی کے لیے ایک گرم چادر بھی نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر کی قربانی کا صلہ بس اتنا سا تھا کہ اس کی بیوہ اور بچی ایک کمرے میں رہیں اور ان کا سامان چھینا جائے۔ میں ہر رات تکیے میں منہ دے کے روتی تھی اور دل میں اپنے شوہر کو آواز دیتی تھی کہ کاش تم چلے نہ جاتے، کاش میری بیٹی کی پیدائش کے دن تم میرے ساتھ ہوتے تو آج میرے آنسو اتنے بے مول نہ ہوتے۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے جیتی تھی، بس اسی کے لیے۔ میری بھابھی کی بھابھی جب ہمارے گھر آئی تو وہ عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ تیار ہو کر قیمتی کپڑوں اور بھاری جیولری میں ملبوس تھی، جیسے کسی خاص تقریب سے سیدھی ہمارے گھر آ گئی ہو۔
میں نے سوچا شاید آج مجھے پھر وہی تماشا دیکھنے کو ملے گا جو اکثر ایسے مہمانوں کے سامنے میری بے قدری کی صورت میں پیش آتا ہے۔ لیکن حیرانی ہوئی جب میری بھابھی نے مجھے نہ صرف عزت سے صحن میں بچھی دری پر اپنے ساتھ بٹھایا بلکہ میرے لیے چائے بھی خود بنائی اور مجھ سے ایسے پیش آنے لگیں جیسے میں اس کی چھوٹی بہن ہوں۔ وہ میری بیٹی کو بار بار گود میں لے کر پیار کرتی، ماتھے پر بوسہ دیتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی اور بڑی شفقت سے کہتی یہ تو ہماری جان ہے، اور پھر اپنے انداز میں گویا بناوٹی رنج کے ساتھ کہنے لگی اب سونیا کے ساتھ جو کچھ ہوا تو بہت دکھ کی بات ہے، لیکن وہ ہماری تو ہے، اب ہمارے ہی گھر میں تو رہ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میرے دل میں جیسے کئی کانٹے ایک ساتھ چبھنے لگے۔ میں خاموش رہی، پہلے کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی، لیکن پھر جب اس کی بھابھی نے مجھ سے براہ راست مخاطب ہو کر پوچھا کہ واقعی بھائی تمہاری بھابھی تمہارا خیال رکھتی ہے نا، تو میری خاموشی جیسے دم توڑ گئی۔ میں نے جانے کیوں ایک دم بول پڑی، شاید اندر جمع دکھ نے راستہ نکال لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دو دو دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا، میں خود اپنے لیے اور بیٹی کے لیے دکان سے چیزیں خرید کر لاتی ہوں۔ بھابھی نے جو چیزیں میرے لیے آئیں وہ بھی چھین لی، بس 500 روپے دیے اور کہا کہ باقی کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میری بھابھی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ سن ہو کر بیٹھ گئی اور فوراً بولی نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سونیا شاید کسی اور بات سے ناراض ہو گئی ہے، میں تو دل سے اس کی خدمت کر رہی ہوں، میرے لیے تو یہ بھی بیٹی جیسی ہے، بس کبھی کبھار تھوڑا سا تکرار ہو جاتا ہے، گھر کی باتیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہوں، اس کی بھابھی نے بات سن کر ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا اور کہا اچھا جی، ویسے تو تم بڑی نرم دل ہو، لیکن کچھ چیزیں تو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں نا، خاص طور پر جب کوئی دکھ سے گزر رہا ہو تو جھوٹ بولنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ میری بھابھی کے چہرے پر جیسے سیاہی چھا گئی، اس نے جلدی جلدی بات بدلی، کچھ بہانے بنائے اور پھر اس کی بھابھی تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئی، لیکن جیسے ہی مہمان باہر نکلی میری بھابھی نے دروازہ بند کرتے ہی مجھے گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جیسے میں نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ کمرے میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں بولی تمہیں شرم نہیں آئی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر دیا، تم کیا سمجھتی ہو تم پر احسان کیا ہے میں نے، تمہیں گھر میں رکھا ہے اور تم ہو کے مہمانوں کے سامنے ہماری عزت اچھال دی۔ میں گھبرا گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میری نیت صرف سچ بولنے کی تھی مگر شاید وقت اور جگہ غلط تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا بھابھی میں معذرت چاہتی ہوں، شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس دل بھر آیا تھا۔ شام تک یہ بات بھائی تک بھی پہنچ گئی، وہ گھر آیا تو بھابھی نے شکایت کی، لیکن بھائی کچھ زیادہ نہ بولا، بس تھکے تھکے لہجے میں بولا دیکھو میں باہر کے مسائل دیکھوں یا گھر کے جھگڑے مجھے مت کہا کرو، جو کچھ ہے تم خود سنبھالو۔ 2 دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے، کوئی کچھ نہیں بولا، مجھے لگا شاید بات ٹھنڈی پڑ گئی ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھابھی کی فطرت ایسی نہیں ہے کہ کسی بات کو یوں ہی جانے دے، وہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ نکالے گی اور اس کا نشانہ ایک بار پھر میں ہی بنوں گی۔ ایک پورا دن گزر چکا تھا اور میری بھابھی نے مجھے دانستہ طور پر کھانا نہیں دیا تھا۔ میں نے بیٹی کو 2 بار دودھ پلا کر بہلا لیا اور خود کو تسلی دے دی کہ شاید اتفاقاً بھول گئی ہوں، کیونکہ ویسے بھی وہ مجھے اکثر وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب دوسرا دن بھی بھوک میں گزر گیا تو جسم کمزور ہونے لگا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا، میری بیٹی بار بار روتی اور دودھ مانگتی رہی۔ میں نے دل تھام کر اسے تھپکیاں دیں، اس کے نرم سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اسے چپ کرایا اور جب شدت بھوک ناقابل برداشت ہو گئی
تو میں دل پر پتھر رکھ کر کچن کے پاس گئی جہاں میری بھابھی بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں۔ میں نے بہت آہستگی سے کہا کہ کچھ کھانے کو دے دیں، تو وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، اچھا اب کھانے کی طلب ہو گئی تمہیں؟ لیکن تم تو سب کے سامنے کہتی تھی کہ میں تو تمہیں کھانا ہی نہیں دیتی، تو پھر کیوں دوں تمہیں کھانا میں؟ اپنے لہجے میں نرمی رکھتے ہوئے میں نے کہا، بھابھی معاف کر دیں، میرے منہ سے بس نکل گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ وہ ہنسی اور بولی، اسی منہ سے تو بدلا لینا ہے تم سے، باتیں تو تمہارے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، کھانا تمہارے منہ کے اندر نہیں جانے دوں گی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی چھوٹی ہے، دودھ پیتی ہے، اگر میں بھوکی رہوں گی تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، مہربانی کریں میرے حال پر رحم کریں۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا، رحم چاہیے تو میرے جوتے چاٹو، میرے جوتے صاف کرو، تب کھانے کو کچھ ملے گا۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے یا سنجیدہ، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا مذاق نہیں کرتا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور صرف اتنا کہا کہ یہ تو ناانصافی ہے، غلط بات ہے۔ اس پر وہ اکڑ کر بولی، ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن میرے گھر میں رہنا ہے، میرے کچن سے کھانا کھانا ہے، تو یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ میرے پیر چاٹو تو میں ابھی جا کر تمہیں لذیذ کھانا نکال کے دوں گی، جیسے وہ مجھے انسان نہیں کوئی غلام یا حیوان سمجھ رہی ہوں۔ وہ مجھے آخری حد تک گرانا چاہتی تھیں، میری عزت کو روندنا چاہتی تھیں، مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں خود کو ذلیل کر کے ایک وقت کا کھانا حاصل کروں۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہی کر لوں، کم از کم کھانے کو تو کچھ مل جائے گا، میری بچی کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ لیکن پھر میرے اندر کی خودداری نے سر اٹھایا۔ میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اللہ نے اگر پیٹ دیا ہے تو کھانا بھی وہی دے گا، اور میں نے مضبوط آواز میں کہا، اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے جتنا آپ کر رہی ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور جو اس کی راہ پر چلتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ بھابھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پھر اسی اللہ سے مانگو کھانا۔ میں نے کہا، ہاں میں اسی سے مانگوں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، میری بیٹی میری گود میں تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور قرآن اٹھایا، میں نے تلاوت شروع کی۔ میرے لبوں پر وہی سپارے جاری ہو گئے جو مجھے زبانی یاد تھے۔ میں پڑھتی گئی، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور غم بھی کہ دنیا والے کیسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میری بیٹی میری گود میں سو گئی، میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تلاوت جاری رکھی۔ مجھے معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا، لیکن ایک سکون سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی میری دعا سن رہا ہو۔ پہلے پہل تو بھابھی دروازے کے کونے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، جیسے کسی تھیٹر کا سین ہو، لیکن کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ شاید وہ یہ سوچ کر گئی کہ اب میں مان گئی ہوں اور وہی ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا تو سامنے وردی پہنے کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کسی کا نام لیا، اور جو میں نے سنا وہ میرا ذکر کر رہے تھے، تو میں باہر نکل آئی۔ وہ بڑی نرمی سے بولے، آپ کے شوہر نے کچھ عرصہ پہلے ایک خفیہ اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں اس نے بڑی رقم جمع کی تھی۔ اس نے اپنی موت کی صورت میں ہدایت دی تھی کہ یہ رقم صرف آپ کو دی جائے گی۔ ہم اس کے دوست ہیں، ہم نے اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالا اور یہ امانت آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میری سانس رک سی گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا تو وہ مسکرائے اور بولے کہ آپ ہماری بہن جیسی ہیں، یہ لیجئے اکاؤنٹ کی تفصیلات، کچھ نقدی رقم اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کی سونے کی گھڑی اور انگوٹھی بھی ہمارے پاس تھی، وہ بھی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم کچھ ذاتی مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے، دیر سے آنے پر معذرت چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ میری بھابھی یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔
جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے یوں کھلے عام میری مدد بھیج دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی بھی گھر آ گیا تھا۔ اس نے دروازے پر سپاہیوں کو دیکھا تھا اور ان سے پوچھا بھی تھا کہ وہ ہمارے گھر سے کیوں نکل رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری مدد کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائی اندر آیا تو حیران تھا، میرے پاس بیٹھا، میری بیٹی کو گود میں لیا اور کہا، بھول جاؤ سب کچھ، گھر میں دو عورتیں ہوں تو جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل میں سوچا، اگر یہ بھائی ہوتا تو ماں کے پیٹ میں ہی میرا ساتھ دیتا۔ میں نے سر میں ہلایا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان اٹھایا، میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، نہ بھائی کو نہ بھابھی کو۔ میں خاموشی سے چلی گئی۔ دوسرے شہر پہنچی تو جیب میں تھوڑے سے پیسے تھے جو سپاہیوں نے دیے تھے، کچھ نقدی تھی، کچھ زیور۔ میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا جس کی چھت سے بوندیں ٹپکتی تھی، دیواروں پر نمی تھی، پر وہ جگہ میری اپنی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں کسی کی مہربانی پر نہیں، اپنی محنت پر کھانا کھاؤں گی۔ میں نے سلائی مشین خریدی کیونکہ مجھے کپڑے سینا آتا تھا۔ میں نے ایک پرانے بازار میں ایک دکان سے سلائی مشین سستے داموں خریدی اور کمرے میں رکھ لی۔ میں نے ایک چھوٹا سا بورڈ دروازے پر لگا دیا کہ یہاں سلائی کا کام ہوتا ہے۔ آغاز میں کوئی نہیں آیا، دن گزرتے گئے، بیٹی بیمار ہو گئی، دوائیاں لینی تھیں، پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی گھڑی بیچ دی۔ اس گھڑی کو میں نے کبھی پہننے کی خواہش کی تھی، پر ضرورت نے مجھے مجبوری کی دیوار سے لگا دیا۔ میں نے گھڑی بیچ کر دوائیاں لیں، بیٹی کا علاج کروایا۔ دن بدن میری محنت رنگ لانے لگی۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس نے 2 سوٹ سلائی کے لیے دیے۔ میں نے بڑی محبت سے سلے۔ اس نے کہا، کام اچھا ہے، میں اور سوٹ لاؤں گی۔ وہ گئی تو میرے دل میں امید جاگی کہ اللہ نے راستہ کھول دیا ہے۔ اگلے دن وہ عورت دوبارہ آئی، ساتھ ایک اور عورت کو بھی لائی۔ کچھ دنوں بعد میں محلے میں مشہور ہو گئی، میری سلائی کا چرچا ہو گیا، لوگ خود آنے لگے۔ میں نے زیادہ کام آنے پر رات بھر جاگ کے بھی سوٹ سیے، کبھی بھوکی سوئی، پر کبھی بیٹی کے دودھ کا انتظام کیا۔ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجھے فخر تھا کہ میرے شوہر کی یاد میرے ساتھ تھی۔ وہ پیسے جو اس نے میرے لیے بچا کے رکھے تھے وہی میری بنیاد بنے۔ میں نے بیٹی کے لیے ایک اچھے سکول میں داخلہ کرایا۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر بڑی انسان بنے۔ مجھے اکثر راتوں کو وہ دن یاد آتے جب بھابھی نے کہا تھا، میرے پیر چاٹو تب کھانا دوں گی۔ میں تڑپ جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسی نظروں کے سامنے کبھی نہیں لاؤں گی جہاں انسانیت کو روند کر روٹی دی جاتی تھی۔ میں نے اس کی تربیت اس نہج پر شروع کی جہاں وہ حق اور باطل میں فرق سمجھے، وہ کسی کا دل نہ دکھائے۔ میں نے اسے سچ بولنا سکھایا، جھوٹ سے نفرت کرنا سکھایا۔ میں نے اسے قرآن بھی سکھایا، نماز کا پابند بنایا۔ وہ بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے زندگی کے آخری وقت میں بھی تمہارے لیے کتنا کچھ سوچا تھا؟ اس نے کہا، اماں میں ان جیسا ہی انسان بنوں گی جو بظاہر خاموش ہو لیکن اپنے کام سے پہچانا جائے۔ میں خوش ہوئی کہ میری تربیت رنگ لا رہی ہے۔ میں اکثر اسے بتاتی تھی کہ ہمارے رشتہ داروں نے کیسے ہمارے ساتھ سلوک کیا، پر وہ کہتی تھی، اماں وہ سب ماضی ہے، مجھے صرف آپ کا حال عزیز ہے۔ میں یہ سن کے دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک باہمت بیٹی دی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ جوان ہو جائے گی تو میں اسے خود اپنے شوہر کے دوستوں کے حوالے سے اس جگہ لے جاؤں گی جہاں اس کے باپ نے محنت کی تھی، اس کی رہنمائی کی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ جس انسان کے مرنے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے انتظام کیا، وہ دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں کہ میں کہاں ہوں، پر پھر وہی یادیں سامنے آ جاتی، وہ تلخ لمحے جب میرے گھنٹوں قرآن پڑھتی تھی
اللہ سے مدد مانگتی تھی، اور جب میری دعائیں قبول ہوئیں تو میرے دل سے یہ خیال نکل گیا کہ میں ان لوگوں کے پاس دوبارہ جاؤں۔ میں نے دل کو وسیع کر لیا، پر ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں رشتہ وہی سچا ہے جو دکھ میں کام آئے، باقی سب دکھاوے ہیں۔ میری بیٹی جب اسکول سے آتی ہے تو میرا چہرہ چومتی ہے، میرے ہاتھ چومتی ہے، کہتی اماں آپ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری محنت کا پھل ہے۔ میں دن رات محنت کرتی رہی تاکہ اس کے خواب پورے ہوں۔ کئی بار لوگوں نے کہا کہ دوسری شادی کر لو، ایک سہارا مل جائے گا، پر میں نے انکار کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اجنبی میری بیٹی کے آس پاس ہو۔ میں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ عورت اگر چاہے تو اکیلی بھی پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، بس اسے اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ اللہ اگر دینے پر آ جائے تو بھابھی جیسے لوگ صرف تماشائی بن جاتے ہیں۔ جو آج مجھے پیر چاٹنے کو کہہ رہی تھی، وہ اس دن دیکھ رہی تھی جب میں قرآن پڑھ رہی تھی، اور اللہ نے اسی لمحے میری مدد بھیجی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رب سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی دوسروں کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب رب کا در کھلتا ہے۔ بھابھی کو سزا یہ ملی کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب امید رکھنا بیکار ہے۔ بہت علاج کروائے، تعویذ کرائے، منتیں مانگی، یہاں تک کہ وہ عورت جو دوسروں کی بیٹیوں کو کمتر سمجھتی تھی خود بانجھ ہونے کا طعنہ سننے لگی۔ رشتہ داروں نے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرنا شروع کی۔ شوہر نے پہلے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر ایک دن اس نے دوسری شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ بھابھی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جو دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتی تھی، آج خود دل کے ہاتھوں ٹوٹنے لگی۔ بھائی نے جس لڑکی سے شادی کی وہ سادہ سی گھریلو لڑکی تھی جو خاموشی سے گھر سنبھالنے لگی۔ بھابھی اب گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی۔ کوئی مشورہ نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ نوکرانی تک اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ نئی بیوی نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا کام کیا، اور اللہ نے جلد ہی اسے خوشی سے نواز دیا۔ جب خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بھابھی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور شاید پہلی بار اس نے دل سے کسی کے لیے خوشی محسوس کی، لیکن اندر سے ایک ہوک اٹھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ وہ جو ایک وقت میں میرے لیے جوتے چاٹنے کی بات کرتی تھی، آج خود محرومی کی راکھ میں جل رہی تھی۔ کبھی کبھی قدرت ایسے فیصلے کرتی ہے جو ظالم کو بے آواز سزا دے دیتی ہے۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میرے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوئی، نہ انتقام کی تسلی ملی، بس ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو گھیر لیا، جیسے کسی نے اندر جا کے کہہ دیا کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ میری دعا ہے کہ وہ عورت بدل جائے، کیونکہ ماں نہ بن سکنے کا دکھ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ کسی کو بے عزت کر کے خوشی نہیں ملتی۔ قدرت نے مجھے عزت بھی لوٹا دی، رزق بھی دے دیا، سکون بھی، لیکن اسے وقت نے تنہا کر دیا۔ سبق یہی ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ کل وہی کمزور آپ کی آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔